Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Once again from ComSat's Institute of Information Technology, Virtual Campus, Islamabad. As you know, this lecture series is organized in terms of Learning Management System with the course code of CSC 350. Let's start new lecture, the lecture number 10, related to Human Resource Management. Students, before we start discussion on this very important topic, let us quickly review what we have studied in the last lecture. In the last lecture, we studied the responsibility, the concept of responsibility and the requirement, and then we also discussed the benefits, the duties, the authority, the delegation, the power of delegation, how the power can be delegated on the lower side. In today's lecture, we will discuss number 1, the concept of human resource and how to find appropriate human resources. Number 2, relationship among the recruitment efforts, open position, sources of human resources, and the significance of law in the employment of these human resources. Number 3, we will also discuss the use of test and the assessment centers in employee selection. And number 4, how the training process operates. And then last but not the least, the performance appraisals and how best they can be conducted. Before we start our formal discussion on it, let me brief you about the significance of the topic. Human resource. What is human resource, or what are the human resources? One of the very important factors of production in the production process and productive activities and our economic life. In economics, the resources are divided into 4 categories, as I mentioned earlier in one of the previous lectures. Land, labor, capital, and entrepreneur. Entrepreneur is basically the management. You are going to be the entrepreneur. After completing your CS degree, when you join as a manager or assistant manager, then you reach, hopefully you will reach the top level management. You will become a very important human resource. So land is a natural resource. We have already discussed, we will not waste our time further on it. And then the capital, which includes machinery, tools, for example, computer, which you have learned, which you have been using and still we are using in this lecture, is one type of capital. Labor and entrepreneur. What is the difference? They are actually from the human category, human being. But what is the difference between the general definition of labor and the entrepreneur? Labor is the general concept. A man in the street who is working, who is searching for the job, even he can carry weight, he can participate in the construction, in lifting the gravel and the cement and the bricks. He is also labor, and the person like me who is rendering his services here, delivering this lecture, is also labor. But what is the difference between these two? And you are also going to be the labor when you join the labor market. So what is the difference between the general concept of labor and the human resource? Frankly speaking, when we talk about the human resource, it is in fact the concept of labor in general. But since we are, our focus in this course, we are focusing on the learning, we are focusing on the management, so it is understood what type of human resource we are talking about. We are talking about the human resource which is not only the person, the labor, but it is skilled labor. The person who is equipped with knowledge, a person who is equipped with the computer skill, the person who is
trained in developing and applying the software, computer software, a person who can analyze things, person who can easily run the management, who can play his or her significant role in the management of an organization is human resource. Now, after graduating, after completing the training, after completing the education, when a person joins a job, he's not the one who applies for that particular job. So when a job is advertised in the newspaper or through any electronic or print media, there's not single application. There are so many applicants. Might be your entire class applies for the job. Maybe, you see, in Pakistan now there are more than 200 universities offering computer education. So if a job is advertised and more than 200 universities graduates apply for this job, suppose if there are 10,000 applicants, so obviously for employer it is very difficult to shortlist. It is very difficult to interview all the 10,000 applicants. So therefore, they set a criteria, and this criteria is these criteria are of different types. They can be the result, your CGPA, your performance in the qualification. This can be obviously the graduates of 200 universities. These graduates must be very good. That is why they are eligible for to apply for this particular job. So it must be difficult to shortlist candidates on the basis of CGPA or the percentage of marks. That is why different other criteria are designed for the purpose of recruitment, for the purpose of employment. और इनमें से सबसे इफेक्टिव वे जो है वो टेस्ट है, रिटन टेस्ट. अगेन इट इज़ नॉट easy to prepare test material, and then organizing the test center, and then evaluating these tests, and then shortlisting the candidates according to their performance in the test. But although the procedure is difficult, but this is the only way to shortlist candidates. So two criteria we have discussed so far. Number one, it can be the CGPA, it can be performance in terms of the grade, the percentage of marks, and the second one is the performance in the written test, which has been arranged and organized and scheduled by the employer. Nowadays, thanks to now some of the testing services which offer their services to the employer to conduct tests, because they are specialized in conducting, organizing, and arranging tests at different test centers. For example, in Pakistan, there is one testing company which arranges tests where the candidates apply after the payment of nominal fee, and the test date is announced, and the test centers are announced not only on media, but the individual candidates are updated about their test centers on their website, and they are also informed on their cell phone. And then these testing services shortlist the candidates. So there is a system, there is a coordinated effort on the part of the testing service. So this testing service, in coordination with the requirement of the employer, organizes, arranges, and develops the test material, and through these testing material they shortlist the candidates. So these are the two criteria. The third one, that can be the essay writing skill. Again, that is writing. Another one can be the speaking part, the test through interview, how to evaluate candidate by asking different questions.
So by asking different questions, but again, interviewing the 10,000 candidates is extremely difficult. So testing services can reduce the burden of the employer by conducting tests and then shortlisting some of the candidates who perform certain percentile or percentage of marks. And now it is perhaps easy to interview 3 persons against one post, or 4 persons against one post, or sometimes 5 to 6 persons against one post. But conducting the interview is relatively easy after the shortlisting. What does all this matter? This matters a lot for the employer. He can choose best of the best candidate. He can choose best of the best human resource. He can choose the person who is best fitted to his requirement, and he can perform according to the requirement of the employer. So this is the significance briefly which I have shared with you regarding the human resource and the significance of human resource, and how to shortlist the expert or skilled human resource using different testing and interviewing techniques. Now, defining the appropriate human resource. The individual within the organization who do make valuable contribution to the organization's goal attainment. Now, this is the human resource from the perspective of the organization. For example, if 5,000 workers are employed by the ComSat University, so they make a very good human resource. And what is their role? Their role is in different capacity to contribute towards the achievement of main objective of the university. Inappropriate human resources. What are inappropriate human resources? The individuals within the organization who do not make valuable contribution to the organization's goal attainment. They are working just for the sake of job. Since they are employed, they are receiving money every month, they are receiving the pay package agreed upon between the two, employer and the employee. So employees, the workers, are basically receiving certain pay package, certain lucrative the benefits, and therefore they are working, and otherwise they are not contributing at all. So this such type of human resource is known as inappropriate human resource. So that is also human resource, but this is inappropriate human resource. Can you think of the inappropriate human resources in the private sector? No way. In the private sector, if you are inappropriate human resource, and you will be fired next month. If during the month your evaluation shows contribution equal to nil, or contribution which has value less than the pay package which you are receiving, ultimately you will have to lose job. But in the in the public sector, yes, in the government organizations, since the politics is involved, since it is the labor union is there, and so in public sector organizations, it is difficult to be fired. So you just get a job, and then whether you are working or not, whether your contribution is valuable or invaluable or not valuable, you are receiving pay package. And surprisingly, those who are working appropriately and those who are not working appropriately both receive the similar increment at the end of the year or at the start of the next year. And the pay package every month, both type of categories are entitled to the similar benefits, and there is no difference between the two. Now, human resource
process. What is the human resource process? There are 4 steps involved in the human resource process. Number 1, recruitment, the first step, and second step, selection, the third step, training, and the fourth step is performance appraisal. I read it again. This flow chart is very useful. Recruitment, selection, training, and performance appraisal. Recruitment, selection, training, and performance appraisal. Well, recruitment first, the first step in the process of human resource. What is recruitment? Attracting and screening the supply of prospective human resources available to fill a position is known as recruitment. जिस तरह मैंने शुरू में आपको एक प्रोसीजर बताया जिसमें अगर 10 वैकेंट पोस्ट हैं और उसके अगेंस्ट 10,000 एप्लीकेशंस आई हैं तो एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉलो करके हम उनको शॉर्ट लिस्ट करते हैं. उसके बाद फिर हम फोकस करते हैं कि मैनेजर्स मस्ट बी अवेयर ऑफ जॉब दे आर ट्राइंग टू फिल. हम देखते हैं, चेक करते हैं इस प्रोसेस में, रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में, कि जिन लोगों ने अप्लाई किया है एज ए मैनेजर क्या वो इसकी अहलियत रखते हैं, क्या वो इससे वाकिफ़ हैं. स्टे एब्रेस्ट ऑफ रिक्रूटिंग ट्रेंड्स. ये जो मैनेजर उसमें उसके ऊपर हैं वो यानी ये पर्सपेक्टिव है एप्लीकेंट्स की बजाय मैनेजर्स का. जो मैनेजर्स रिक्रूटमेंट के ऊपर बैठे हैं, जिन्होंने एप्लीकेशंस को शॉर्ट लिस्ट करना है, एप्लीकेंट्स को शॉर्ट लिस्ट करना है, ये देखना चाहिए कि क्या वो उस जॉब की रिक्वायरमेंट से वाकिफ़ है. अगर वो वाकिफ़ नहीं है तो वो गलत लोगों को शॉर्ट लिस्ट करेंगे. स्टे अब्रेस्ट ऑफ रिक्रूटिंग ट्रेंड्स. क्या वो रिक्रूटिंग ट्रेंड्स जो कि चेंज हो रहे हैं, जैसे मैंने एक आपको टेस्टिंग सर्विस का शेयर किया कि आजकल एम्प्लॉयर जो हैं वो इसको रिक्रूटमेंट को आउटसोर्स कर सकते हैं, तो उनको एक स्पेशल मैनेजर की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अलहदा से वो एक टेस्टिंग सर्विस को ये ड्यूटी देकर नॉमिनल चार्जेस के ऊपर अपना काम चला सकते हैं. इसके अलावा उनके अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए मैनेजर्स के अंदर. मैनेजर मस्ट आइडेंटिफाई वेयर अप्रोप्रिएट ह्यूमन रिसोर्सेज आर लोकेटेड. इसकी क्या वजह है कि इस ह्यूमन रिसोर्स को लोकेट करने की बात यहाँ पे क्यों की गई है? इसलिए कि जब जॉब एडवर्टाइज होती हैं तो मुमकिन है कि ऐसे इलाके में जॉब की एडवर्टीजमेंट चल रही है. जॉब एडवर्टीजमेंट का क्या मतलब होता है कि सर्चिंग एंड हंटिंग द अप्रोप्रिएट ह्यूमन बीइंग, पर्सन्स, वर्कर्स. तो अगर जॉब एडवर्टाइज ऐसे इलाके में हो रही है जहाँ पे वो रॉ मटेरियल वो अवेलेबल ही नहीं है, वो स्किल अवेलेबल ही नहीं है, वो ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, तो फिर ये मिस्ड फायर कहलाएगा, क्योंकि हमने अप्रोप्रिएटली जॉब मार्केट को. इसलिए मैनेजर्स के लिए ये ज़रूरी है कि वो लोकेशन से वाकिफ़ हो जहाँ पे ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस सक्सेसफुली हो सकता है. नोइंग द जॉब, ए प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग ऑल पर्टिनेंट जॉब फैक्ट्स. ये जॉब एनालिसिस है कि एक जॉब जिसको एडवर्टाइज किया जा रहा है उसके फैक्ट्स क्या हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसकी रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं,
یہ ساری چیزیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور دوسرا یہ کہ جو اپلیکنٹ جن کو ہم ایڈریس کرنے جا رہے ہیں, جو اپلائی کریں گے, ان کی کوالیفیکیشن کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کیا وہ جاب کی ریکوائرمنٹ اور جاب کے جو فیکٹس ہیں اس کے مطابق ان کی کوالیفیکیشن ہے یا نہیں. اس کا سارا انالیسس جو ہے وہ کرنا انتہائی ضروری ہے. ایز فار ایز جاب ڈسکرپشن از کنسرنڈ, اس میں جاب کا ٹائٹل اور کہ اسسٹنٹ مینیجر کی جاب ہے, مینیجر کی ہے, اسسٹنٹ کی ہے, کمپیوٹر لٹریٹ کی ہے یا کمپیوٹر سائنٹسٹ کی ہے, یا ایگزیکٹ ٹائٹل کیا ہے. لوکیشن, اگر ملٹیپل آفیسز ہیں کسی آرگنائزیشن کے تو کس آفس کے لیے یہ جاب ایڈورٹائز ہوئی ہے, وہ کہاں پہ لوکیٹڈ ہے, کس جگہ جو پراسپیکٹیو اپلیکنٹ ہے اس کو آفٹر ریکروٹمنٹ اس کو امپلائی کیا جائے گا. جاب سمری ویری کلیئرلی. اسی طرح ڈیوٹیز کیا کیا ہوں گی, مشین, ٹولز, اکوپمنٹ ریکوائرڈ اور جو وہاں پہ اس کو کرنے پڑیں گے. میٹیریلز اینڈ دا فارمز یوزڈ, کس ٹائپ کے میٹیریل اور کس طرح کے. آپ اکثر پڑھتے ہوں گے جاب ایڈ, اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس میں یہ ساری چیزیں, ایک اچھا ایڈ جو ہے اس میں یہ ساری چیزیں ڈسکرائب کی ہوئی ہوتی ہیں ویری بریفلی, ایک پیراگراف میں ساری ڈسکرپشن جو ہے وہ دی ہوئی ہوتی ہے. سپرویژن گیون اور ریسیوڈ, کس کے انڈر کام کرنا پڑے گا اور کیا ریکوائرمنٹ ہوں گی. ورکنگ کنڈیشنز کیا ہوں گی, کیا اس کو ٹریول زیادہ کرنا پڑے گا, ڈیسک جاب زیادہ ہے, انالیٹیکل جاب کی نیچر زیادہ ہے یا کیا. ہیزرڈس کیا ہیں, مثلا جب یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس میں یہ چیلنجنگ جاب ہے جس میں ٹریولنگ بہت زیادہ انوالو ہے, تو یقیناً اس میں ہیزرڈس جو ہیں وہ انوالو ہیں. اس کے علاوہ جس جگہ پہ بیٹھ کے کام کرنا ہے وہ کس قسم کا ہے. فار ایگزامپل اگر کمپیوٹر سائنٹسٹ کی جاب آتی ہے کسی اسلحہ فیکٹری میں جہاں پہ ایمونیشن اور بارود اور ساری چیزیں وہاں بیٹھ کے ان کو ود دی ہیلپ آف کمپیوٹر سافٹ ویئر مینیج کرنا ہے, مشینری جو آٹومیشن پہ چل رہی ہے اس کے ذریعے سے کنٹرول کرنا ہے, اور اس کے قریب ہی مینجمنٹ سینٹر ہے, تو وہاں پہ بھی یقیناً یہ ہیزرڈس جو ہیں وہ انوالو ہیں. اس لیے تو جاب اسپیکس, جاب اسپیسیفیکیشن, جاب ڈسکرپشن اور جاب اسپیسیفیکیشن. جاب اسپیسیفیکیشن سے کیا مراد ہے کہ اس ڈسکرپشن کے مطابق اس کوالیفیکیشن کا بندہ ہمیں چاہیے. وہ کیا کچھ ہوگا, ایجوکیشن لیول, ایکسپیرئنس اف ریکوائرڈ از مینشنڈ, ٹریننگ کس حد تک ریکوائرڈ ہوگی, کتنی ٹریننگ ہوں گی, ٹائپ آف ٹریننگ مینشن ہوتا ہے, اس کی ججمنٹ لیول کتنا ہونا چاہیے, وہ ہوتا ہے انیشیٹو لینے کی کوئی صلاحیت اس کے اندر ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. فزیکل ایفرٹ کتنی انوالو ہوگی, جس کے لیے فزیکل فٹنس ہونا بہت ضروری ہے, جس کے لیے پھر کسی ہینڈی کیپ کی کو جو ہے وہ معذرت کی جاتی ہے, ایکسکیوز کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ریسپانسبلٹیز کس قسم کی اس سے ریکوائرڈ ہیں, کمیونیکیشن سکلز کس قسم کی ریکوائرڈ ہیں, اور ایموشنل کریکٹرسٹکس کیونکہ وہاں پہ اس نے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن رکھنی ہے, فارنرز ہیں, لوکلز ہیں, امپلائیز ہیں, کو ورکرز ہیں, تو اس لیے ایموشنل کریکٹرسٹکس اس کے ڈیفائنڈ ہوتے ہیں. یوزلی ان یوزول سینسری ڈیمانڈز سچ ایز سائٹ, اسمیل, ہیئرنگ, یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سے جس طرح کچھ لوگ کلر بلائنڈ ہوتے ہیں, کچھ لوگ الرجک ہوتے ہیں, مطلب ان کو اسمیل سے یا ہیئر سے یا کچھ چیزیں دیکھنے سے ان کو الرجی ہو جاتی ہے, تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مینشن ہوتی ہیں. تو یہ جاب انالیسز میں یہ دو میجر چیزیں ہیں, نمبر 1 جاب ڈسکرپشن اینڈ نمبر 2 جاب اسپیسیفیکیشن. After job analysis, the sources of human resources. What are the sources of human resources? Sources inside the organization
and sources outside the organization. What can be the sources inside the organization? Pool of employees within the organization. Number 2, increases morale as employees see opportunities for growth. بعض اوقات آلریڈی جو لوگ امپلائی ہوتے ہیں، جیسے ہم لوگ یونیورسٹیز میں امپلائی ہیں، تو ہمارے لیے جو ہم آرگنائزیشن کے انسائڈر ہیں، تو وین ایور اے سینئر پوزیشن از ایڈورٹائزڈ ہم اس کے لیے اپلائی کرتے ہیں. ہمارے لیے ایک انسینٹیو ہوتا ہے، ہمارا ایک مورال بوسٹنگ کے لیے ایک اپرچونٹی ہوتی ہے کہ ہم اپلائی کریں، اور ہماری آرگنائزیشن ہم سے ہماری کوالٹیز سے، کوالٹی آف ورک سے، ہماری کیپیبلٹی سے پوری طرح واقف ہے. تو ایک کمپیٹیٹیو ایج ہوتا ہے جو ہم انسائڈر ہوتے ہیں، جو کام کر رہے ہوتے ہیں. سورسز آؤٹ سائڈ دا آرگنائزیشن دے کین بی کمپیٹیٹرز. جس طرح میں ایک یونیورسٹی میں جاب کر رہا ہوں، اسی طرح دوسری یونیورسٹیز میں میرے لیول پہ بہت سارے لوگ کام کر رہے ہوں گے. تو جب میری یونیورسٹی ایڈورٹائز کرے گی، میں آئی ول بی دا انسائڈر، دی آؤٹ سائڈر ول بی دا کمپیٹیٹرز، کیونکہ وہ بھی اس سینئر پوزیشن کے لیے اپنی یونیورسٹی کو چھوڑ کے ادھر اپلائی کریں گے، کیونکہ ان کی یونیورسٹی ان کو ابھی اپرچونٹی آفر کرے گی آفٹر سم ٹائم. سو دے پریفر ٹو سیک دا اپرچونٹی، اویل دا اپرچونٹی ایٹ دا ارلیسٹ پاسبل. امپلائمنٹ ایجنسیز ہو سکتی ہیں، بہت سارے امپلائمنٹ ایجنسیز ہیں جو اپلیکیشنز لیتی رہتی ہیں، اور پھر جیسے ہی وہ دونوں طرف سے انفارمیشن کلیکٹ کرتی ہیں، جو پراسپیکٹیو جو امپلائیز ہیں ان سے بھی، اور جو پراسپیکٹیو امپلائرز ہیں ان سے بھی، اور پھر ان کے پاس جب ایک سفیشینٹ نمبر اویلیبل ہوتا ہے، تو جیسے ہی کوئی اپرچونٹی کریٹ ہوتی ہے تو دے فارورڈ دیئر سی ویز، دیئر کوالیفیکیشن سرٹیفکیٹس ٹو دا ریکوائرڈ امپلائر. اسی طرح ریڈرز آف دا سرٹن پبلیکیشنز، جیسے میڈیا پہ ایڈورٹائز ہوتا ہے، جیسے پرنٹ میڈیا کے تھرو ایڈورٹائز کی جاتا ہے. ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کین بی دا سورسز آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن. یہ ایک آپ کے ساتھ مینجمنٹ انوینٹری کارڈ شیئر کیا گیا ہے، جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ ساری انفارمیشن ہے، جس میں میں اس کے ہیڈنگ پارٹ میں ڈیٹیل آپ پڑھ لیں گے. مثال کے طور پر جو جنرل انفارمیشن عام طور پہ انوینٹری کارڈ کے اوپر انٹر کی جاتی ہیں، نیم کیا ہے، پریزنٹ پوزیشن کیا ہے، پریزنٹ پرفارمنس کیا ہے، اسٹرینتھس کیا ہیں، ویکنیسز کیا ہیں، اسی طرح ایفرٹس ٹو امپروو کتنی کی ہیں، کوڈ موو ٹو کہ کیا اس کے اندر کوئی پاسبلٹی ہے کہ یعنی اس کے اندر کیپیبلٹی ہے کہ اس کو فردر پروموٹ کیا جائے. اسی طرح ٹریننگ نیڈڈ جو ہے وہ کیا ہے، اس ایک خاص پوسٹ کے اوپر کسی کا جب انوینٹری کارڈ جب موو کیا جاتا ہے تو اس میں ایک مینشن، یہ امیڈیٹ باس ایکچولی موو کرتا ہے، تو ٹریننگ اس کو کتنی کس فیلڈ میں چاہیے وہ بھی. کوڈ موو ٹو دا سینئر پوزیشن اور ناٹ، یہ اس سے پوچھا جاتا ہے اس کے باس سے، تو اس کو ٹریننگ جو ہے وہ کس قسم کی وہ ضرورت ہے. تو یہ ایک یہ بھی ہے کہ پروموشن اگر اس کی کرنی چاہیے تو کب تک ریکمینڈ کرتا ہے اس کا جو باس ہے کہ کب تک اس کی پروموشن کر دینی چاہیے، کہ 2015 میں کرنی چاہیے یا 2016 میں یا 17 میں. تو پریزنٹ پوزیشن پہ اس کو کتنا سال ہو گیا، اب جو جس پوزیشن پہ ہے جہاں آئے ہوئے اس کو کتنا عرصہ ہو گیا، ایج کتنی تھی جب وہ اس کو امپلائی کیا گیا. تو یہ ایک ویری بریف ایک انفارمیشن جو ہے انوینٹری کارڈ کے اوپر، مینجمنٹ انوینٹری کارڈ کے اوپر ہوتی ہے، جس کو عام طور پہ امپلائر جو ہے اپ ڈیٹ رکھتا ہے. اور یہ سسٹم جہاں پہ اچھے سسٹم ہے وہاں پہ ان سنگل کلک انوینٹری کارڈ خود بخود جنریٹ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ
اس کے جو امپلائر ہیں وہ سلیٹ کے تھرو یا کچھ یونیورسٹیز میں نیون کے تھرو اس کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. ایون اس نے یہ ریکارڈ بھی ہوتا ہے کہ اس کی کتنی چھٹیاں ڈیو تھیں اور اس نے کتنی چھٹی اویل کی ہے اور کتنا فریکوینٹلی وہ چھٹی پر جاتا ہے اور کتنے آورز لیٹ وہ بیٹھتا ہے یا کتنے آورز لیٹ آتا ہے. یہ ساری انفارمیشن بھی ہوتی ہے کیونکہ وہ ریگولر اس میں انٹری ہوتی ہے ود دی ہیلپ آف شوئنگ کارڈ, جو اس کو سروس کارڈ دیا جاتا ہے, اس کے ذریعے سے اس کی انٹری جو اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے. تو کمپیوٹر سسٹم کے اندر اس لیے یہ جو انوینٹری کارڈ ہے, یہ ہر امپلائی کا انوینٹری کارڈ ود ان سیکنڈس جو ہے وہ موو کیا جاتا ہے. پوزیشن ریپلیسمنٹ فارم, یہ اگین دس از ویری انٹرسٹنگ کہ پوزیشن جو اس وقت ہے اس کو مینشن کیا جاتا ہے, اس کی پرفارمنس, اس کی انکریمنٹ اور اس کے اوپر ڈیوٹی کس قسم کی اسائنڈ ہے اور اس کی ریپلیسمنٹ جو ہے وہ اس کی ضرورت ہے نہیں ہے, کتنی تنخواہ وہ لے رہا ہے اور پریزنٹ پوزیشن پہ اس کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے. یہ اسی طرح جو ٹریننگ اس کو نیڈڈ ہے کب ہے, وین ہی ول بی ریڈی فار دا ٹریننگ. اسی طرح اگر اس کی کوئی ریپلیسمنٹ ہے تو وہ ریپلیسمنٹ ود ان دا سسٹم کیا ہو سکتا ہے. اس کو سکسیشن پلان بھی کہتے ہیں, ریپلیسمنٹ پلان جو سکسیشن پلان بھی کہتے ہیں کہ ایک امپلائی کی اگر اس کو ہٹانا پڑے تو کیا اس کا کوئی سکسیشن اس کا یا ریپلیسمنٹ کارڈ اس کا ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو پریزنٹ پوزیشن میں اس کی پروموشن کب ہوئی, کب وہ امپلائی ہوا اور امپلائمنٹ کے کتنے عرصے بعد اس کمپنی میں اس کی پروموشن ہوئی اور اس کو کب کتنے عرصے کی ٹریننگ ریکوائرڈ ہوگی اور کس ٹائپ کی ٹریننگ ریکوائرڈ ہوگی, یہ سارا جو ہے یہ اس میں. تو مینجمنٹ مین پاور ریپلیسمنٹ چارٹ, یہ سارا ایک چارٹ بنایا جاتا ہے کہ پریزیڈنٹ کون ہے, اس کی ایج کتنی ہے, وائس پریزیڈنٹ کون کون ہے, ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ, اسی طرح وائس پریزیڈنٹ آف دی ڈفرینٹ پوزیشن جیسے فائنانس, مارکیٹنگ وغیرہ کے. تو اور یہ کہ وہ ان کے جو ریپلیسمنٹ جو ہے وہ کہاں کہاں کس کس صورت میں اویلیبل ہے. یہ وہ سکسیشن پلان ہے جو ہر ایک اچھی آرگنائزیشن جو ہے وہ بناتی ہے اور اپڈیٹ کرتی رہتی ہیں. اور یہ آج کل جو جس طرح سلیٹ سسٹم مختلف امپلائر کے پاس ہیں ان میں یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے اور اس میں آرگنائزیشنز جو ہیں پھر ان کو سفر نہیں کرنا پڑتا اگر ان کا یہ سارا یہ تینوں آپشن جو ہیں موجود ہیں. نمبر 1 اس کا انوینٹری کارڈ, ریپلیسمنٹ کارڈ اور دوسرے مین پاور ریپلیسمنٹ چارٹ. تو نوئنگ دی لا, یہ ایک اور امپورٹنٹ انفارمیشن ریلیٹڈ ٹو دا ہیومن ریسورس کہ کیا ریپلیسمنٹ کرنا آسان ہے, قانونی رکاوٹیں کتنی ہیں, کمٹمنٹ کتنی ہے آرگنائزیشن کی اور اس کے اوپر لائبلٹیز کتنی ہوں گی اگر وہ اس کو وہ کرے. تو لا کیا ہے کہ کیا کس ایج میں کر سکتے ہیں, کس حالت میں کر سکتے ہیں, میل فیمیل کی اسپیسیفیکیشنز کیا کیا ہیں اور کس صورت میں میل کو چھٹی پر بھیجا جا سکتا ہے یا اس کو فائر کیا جا سکتا ہے اور فیمیل کو کس حالت میں کب وہ کیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں. اس میں کچھ امریکن ایکٹس کا ذکر ہے جس کا ہمارا کوئی خاص تعلق نہیں ہے, لیکن یہ سملر لا جو ہے یہ پاکستان میں بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, ناٹ دا سیم بٹ سملر. اس کے بعد سلیکشن پروسیس آتا ہے. پہلے ہم نے یہ ریکروٹمنٹ اور ریکروٹمنٹ میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں وہ, اور اب سلیکشن جو پروسیس ہے اس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. دیر آر ڈفرنٹ اسٹیجز آف سلیکشن اور ان اسٹیجز میں جن کو ہم پروسیس آف سلیکشن کہہ سکتے ہیں. تو پروسیس آف سلیکشن میں دیز آر دا ڈفرنٹ اسٹیجز.
preliminary screening from the records, data sheets, preliminary interview جیسے میں نے پہلے بھی ڈیٹیل بتائی. انٹیلیجنس ٹیسٹ مٹیریل میں بے شمار چیزیں ایڈ کی جا سکتی ہیں. انٹیلیجنس ٹیسٹ, ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ, پرسنالٹی ٹیسٹ, پرفارمنس ریفرنسز, ڈائگنوسٹک انٹرویو, فزیکل ایگزامینیشن, پرسنل ججمنٹ. سملرلی ریزنس فار ایلیمینیشن, یہ بعض اوقات جو ہے ایک اچھی آرگنائزیشن جو ہے اگر کسی ہیومن ریسورس کو سلیکٹ نہیں کرتی تو اس کی ریزنس وہ لیکن کیوں وہ شارٹ لسٹ نہیں ہو سکا اس کی ریزنس مینشن کر کے لیٹر میں اس کو بھیجا جاتا ہے یا ای میل کے تھرو اس کو انفارم کیا جاتا ہے. تو وہ ایک بہت خوبصورت انداز میں اس کو انفارم کیا جاتا ہے کہ وائی ہی could not be successful, why he has been eliminated. تو اس کی کئی ریزنز ہو سکتی ہیں ایلیمینیشن کی. لیک آف ایڈیکویٹ ایجوکیشن اینڈ دا پرفارمنس ریکارڈ, obvious misfit from outward appearance and conduct. تو جب بھی انٹرویو کے لیے وہ جائیں تو اس کے پراپر ڈریس اپ ہو کے جائیں. جیسے اکثر تو جو پراسپیکٹیو امپلائر ہے اس کی طرف سے جب لیٹر آتا ہے تو اس میں ڈریس ریکوائرمنٹ بھی مینشن ہوتی ہے کہ کس طرح ڈریس اپ ہو کے آنا ہے اور کیا اپیئرنس جو ہے ہونی چاہیے. اس کے علاوہ کچھ اور ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ایلیمینیشن ہو جاتی ہے کچھ ورکرز کی, کچھ ہیومن ریسورس کی. فیلئر ٹو میٹ منیمم سٹینڈرڈز, ہر آرگنائزیشن کے کچھ منیمم سٹینڈرڈز ہیں, اس کے اوپر اس کرائیٹیریا کے اوپر اس کو چیک کرتے ہیں. فیلئر ٹو ہیو منیمم نیسیسری ایپٹیچیوڈ, اس کا ایپٹیچیوڈ دیکھا جاتا ہے کہ کیا زبردستی اس نے اپلائی کر دیا, پیرنٹس نے اپلائی کروا دیا, فرینڈس کو دیکھ کے اس نے اپلائی کر دیا, اپنا اس کا ایپٹیچیوڈ اس قسم کی جاب پوزیشن کے لیے ہے نہیں. سم نیگیٹو اسپیکٹس آف پرسنالٹی, بے شمار ہو سکتی ہیں نیگیٹو اسپیکٹس آف پرسنالٹی. مثلاً اگر آئی ایس ایس بھی آپ نے دیا ہو تو اس میں یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں فوج کے اندر, لیکن کچھ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ نیگیٹو اسپیکٹس آف پرسنالٹی یہ بھی دیکھتی ہیں کہ کیا کانفیڈنس لیول کتنا ہے, کیا یہ بہت جلدی ڈسکشن سے گھبرا تو نہیں جاتا, بیک آؤٹ تو نہیں کر جاتا, اس کے پاس آرگومنٹس ہوتے ہیں نہیں ہوتے, غصہ بڑے جلدی کر جاتا ہے, گیدرنگ میں بیٹھ کے ان کی ویلیوز کا خیال نہیں رکھتا, ایسی گفتگو کر دیتا ہے, یا ایک نو اسموکنگ ایریا میں زبردستی اسموکنگ کرتا ہے جس سے باقی لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں. اسی طرح اور جس طرح ڈریس اپ ہونے میں یا شوز ہیں یا بیٹھنے کا طریقہ ہے, گفتگو کا انداز ہے, چلنے کا طریقہ وغیرہ, اس بہت ساری نیگیٹو اسپیکٹس آف پرسنالٹی ہو سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس کنٹینیوئنگ ود the reasons for elimination of further unfavorable or negative reports on the past performance. کہیں وہ جاب کر رہا ہے وہاں سے اس کی انٹیلیجنس رپورٹ کٹی کی گئی ہیں جو بہت نیگیٹو ہیں, ان کو دیکھا جاتا ہے. لیک آف نیسیسری innate ability, ambition اور ادر کوالٹیز, ٹپیکل رٹا لگا کے کوشچن یاد کر کے آیا ہے, اگر ادھر ادھر سے کوئی پریکٹیکل بات کرو تو وہ ڈیویٹ ہو جاتا ہے, پزل ہو جاتا ہے, گھبرا جاتا ہے, خاموش ہو جاتا ہے. ان چیزوں کو دیکھنا. سملرلی physically unfit for the job, the person needed for the job should be well fit, well grown up or well stemnized, but the physical unfitness of the person, for example, is a weak person or he does not have so much stamina to work, یا کوئی بھی any physical reason apparently which appears before the board. Remaining candidate placed in available position, ان کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ باقیوں کے مقابلے میں یہ کیسا ہے.
تو available potential personnel from inside or outside the company, rejection of the potential employees, اور پھر اس کے بعد employee. تو یہ ایک پیرامڈ، ایک ریورس پیرامڈ کام کرتی ہے. تھاؤزنڈس میں لوگ اپلائی کرتے ہیں اور ہنڈریڈ میں جو ہے وہ شارٹ لسٹ ہوتے ہیں، اور پھر ٹینس میں جو ہے انٹرویو کے لیے کال ہوتے ہیں، اور پھر گنے چنے جو ویکنسیز ہوتی ہیں وہ فل ہوتی ہیں. چند ایک لوگ صرف کوالیفائی کرتے ہیں اور باقی ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک، اس کو ہم کہتے ہیں انورٹڈ پیرامڈ. سیدھی پیرامڈ کے بجائے انورٹڈ پیرامڈ. سلیکشن ٹولس. What can be the selection tools? Can be a testing material. Testing material میں different types of tests can be applied. Aptitude test, achievement tests, vocational interest tests, personality test. پھر ٹیسٹنگ کے بعد فردر اسیسمنٹ سینٹرز. کچھ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ اسیسمنٹ سینٹرز میں لانگر ٹائم کے لیے رکھتی ہیں، ان کو دیکھتی ہیں اپنے ساتھ رکھ کے. دین دے چیک ویدر the person is meeting the required criteria or not, or he is missing out of the qualification. So all these things are tested through the testing tools. Training. Developing qualities in human resources to enable them to be more productive. This is the purpose of training. کسی بھی ٹریننگ کو آرگنائز کرتے ہوئے، اس کا میٹیریل ڈیولپ کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ ایسی چیزوں کی ریپیٹیشن نہ ہو کہ جس کو جو ٹریننگ اٹینڈ کرنے والے ہیں وہ آلریڈی ان کے اندر وہ کوالٹیز موجود ہیں، وہ کیپیبلٹیز موجود ہیں. بلکہ ٹریننگ میٹیریل ڈیولپ کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ ٹریننگ شوڈ بی مور پروڈکٹیو. دیر شوڈ بی سم ویلیو ایڈیشن. دیر شوڈ بی انکلکیشن آف دا نیو کیپیبلٹی اور اسکل جو اس کو اٹینڈ کرنے آ رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا ایک امپورٹنٹ ہے. پرپز از ٹو انکریز دی امپلائی پروڈکٹیوٹی. دس از دی میجر آبجیکٹو آف ٹریننگ. ٹائپس آف ٹریننگ. بے شمار ٹائپس آف ٹریننگ ہو سکتی ہیں. یہ کچھ جو ہیں مینجمنٹ سائڈ کے اوپر یہاں پہ کچھ ٹاپک جو ہے وہ شیئر کیے. ناٹ نیسسریلی دیز ٹاپکس آر ایکچولی the types of training. There can be some other topics according to the need and the nature of the job. Management training topics for police within the Alabama Department of Public Safety. یہ ایک باہر کی ایک ایگزامپل آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے. عام طور پہ وہاں پہ جو مینجمنٹ ٹریننگ ٹاپکس جو پولیس کے لیے کیے جاتے ہیں، وہاں پولیس کی ٹریننگ صرف پکڑ دکڑ مار کٹائی نہیں ہوتا، بلکہ پولیس جو ہے سارٹ آف ٹریننگ ہے، کاؤنسلنگ ہے، اور پنشمنٹ کو سے پہلے اور پنشمنٹ ملنے کے بعد ایک مجرم کو صحیح یوزفل انسان بنانا ان کا آبجیکٹو ہوتا ہے. تو اس لیے ان کی ٹریننگ دیکھ کے آپ کو حیرت ہوگی کہ ان کی ٹریننگ کس قسم کی ہے. آرگنائزیشنل تھیوری ان کو پڑھائی جائے. تھیوری کے آرگنائزیشن کس طرح سے ہوتی ہے، کس طرح انہوں نے اوبے کرنا ہے، کس طرح آرڈر کرنا ہے. لیڈرشپ کوالٹیز، آرگنائزیشنل گولز، ان کو اس پہ ٹریننگ دی جائے. میڈیا ریلیشن شپس، کہ انہوں نے میڈیا ریلیشن شپ کیسی رکھنی ہے. پرابلم سالونگ اپروچ ان کو سکھائی جائے. ڈیسیجن میکنگ ان کے اندر ہو. ٹائم مینجمنٹ، اسٹریس مینجمنٹ، کیونکہ اس میں پولیس میں خاص طور پہ اسٹریس مینجمنٹ کی ٹریننگ بہت زیادہ ضروری ہے. ایتھکس اینڈ انٹیگریٹی. افیکٹو کمیونیکیشن. ہائرنگ پریکٹسز. ٹریننگ پروسیس. میجرنگ پروڈکٹیوٹی. امپلائی ایویلیویشنز. ڈسپلن. لیگل ایسپیکٹس. ڈسپلن اینڈ ٹرمینیشن. موٹیویشن. کنٹینجنسی پلاننگ. یہ ڈفرینٹ ٹریننگ جو ہیں عام طور پہ آفر کی جاتی ہیں باہر. پاکستان میں ابھی پولیس ٹریننگ سینٹرز تو اب بننا شروع ہو گئے ہیں. کچھ پہلے سے بنے ہوئے ہیں، لیکن وہاں پہ اس قسم کی ٹریننگ نہیں. بٹ سم سارٹ آف ٹریننگ ہیز اسٹارٹیڈ ناؤ. اتنا افیکٹولی نہیں جتنا کہ باہر کے ایڈوانس کنٹریز میں ہوتی ہے. ہماری پولیس ابھی بھی ڈنڈا بردار ہے اور خوب
چتر لگاتی ہے مجرم کو. انسٹیڈ آف امپروونگ دا کوالٹیز آف مجرم اور کریمنل, وہ اس کو اور زیادہ سپوائل کر کے بھیجتے ہیں. ٹریننگ پروسیس کے کچھ سٹیپس اس سلائیڈ پہ شیئر کیے گئے ہیں. اسٹیپ نمبر 1, ڈٹرمننگ دا ٹریننگ نیڈس. کس قسم کی ٹریننگ چاہیے, کس ڈپارٹمنٹ میں, کس قسم کی مینجمنٹ کو. ڈیزائننگ دا ٹریننگ پروگرام. اس کے بعد پھر ایڈمنسٹرنگ دی ٹریننگ پروگرام, ایویلویٹنگ دا ٹریننگ پروگرام. ٹریننگ نیڈ, اس کے بعد ٹریننگ کا جو پروگرام ہے اس کو, اور ٹریننگ مٹیریل, اور پھر اس کو کنڈکٹ کرنا, اور پھر اس کو ایویلویٹ کرنا کہ ٹریننگ کے بعد کتنی افیکٹو ٹریننگ رہی ہے. ڈٹرمننگ دا ٹریننگ نیڈز اینڈ دا پروگرام, یہ سارا جو ہم نے ڈسکس کر لیا. اس میں ایویلویٹنگ دی پروڈکشن پروسیس ود ان دی آرگنائزیشن, گیٹ ڈائریکٹ فیڈ بیک فرام دا امپلائیز. اس کے یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ ٹریننگ نیڈس کا ہمیں کیسے پتہ چلے. لک ان ٹو دا فیوچر, ہم فیوچر کو دیکھیں, ان سے خود پوچھیں کہ آپ کو کس قسم کی جو ہے لمیٹیشنز کا سامنا ہے, کیا ویکنیسز وہ فیس کرتے ہیں وائل پرفارمنگ دیئر ڈیوٹیز, اور ان کو فردر ٹریننگ کی کیا ضرورت ہے. اور دوسرا یہ کہ ہم فیوچر میں دیکھیں, فردر جو ایڈوانس کنٹریز ہیں ان کی طرف دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح پروگریس کیا, یا خود ہم اسٹیمیٹ کریں ہماری آنے والی ضرورتیں کیا ہیں, کس ڈپارٹمنٹ سے, کس ٹائپ کی مینجمنٹ سے کتنی ایکسپیکٹیشنز ہیں, اس کے مطابق اسمبل فیکٹس اینڈ ایکٹیویٹیز دیٹ ول میٹ دا ٹریننگ نیڈز. اس کے بعد پھر ہم ان کو دیکھ کے ٹریننگ نیڈز کی کیا ریکوائرمنٹ, کس قسم کی ٹریننگ چاہیے وہ. ایڈمنسٹرنگ ٹریننگ پروگرام, کئی ٹریننگ ٹیکنیکس یوز ہوتی ہیں. یہ بھی ایک ٹریننگ ہے, جیسے لیکچر سننا جو ہے یہ بھی پروگرام لرننگ, خاص جو اس کو ایکشن سے خاص ایکٹیویٹیز میں انگیج کر کے ان سے وہ کام کروایا جائے, ان کو سکھایا جائے, ان سے کر کے ان کو دکھایا جائے. یہ بھی ایک ٹریننگ ہے. آن دی جاب اسکلز, جاب پہ کام کر رہے ہیں ان کے وہاں پہ ان کو امپرووڈ اسکل کی ضرورت ہے, وہ کلاس روم ٹریننگ بھی ہو سکتی ہے ود ان دی کلاس. تو یہ ڈفرینٹ ٹریننگ ٹیکنیکس ہیں جو عام طور پہ یوز ہوتی ہیں. ایویلویٹنگ ٹریننگ پروگرام, ٹریننگ انوالوز considerable investment and therefore it is essential the training provide what is needed and the training received can be used by the participants in their jobs upon returning to their workplace. ان میں ان کے ایفیشنسی کمپیریزن, ان کے پروڈکٹیوٹی کمپیریزن, ان کے ایٹیچیوڈ میں چینج, ان کی ریگولیرٹیز میں کوئی چینج, کوئی امپروومنٹ, اس کو دیکھا جاتا ہے کہ ٹریننگ کا بعض اوقات ٹریننگ کا نیگیٹو امپیکٹ بھی ہوتا ہے. جیسے بہت سارے آفیسرز جو ہیں جب وہ ٹریننگ پہ جاتے ہیں تو بیسیکلی ان کا آبجیکٹو یہی ہوتا ہے کہ کچھ دنوں کے لیے آف ہو جائے گا, وہ انجوائے کریں گے, زیادہ ٹائم سوئیں گے, کیونکہ بہت ساری ٹریننگ میں عام طور پہ کھانا پینا اور ریلیکسیشن اور وزٹ اور ٹرپ شامل ہوتے ہیں. یہ سارا پیکج وہ انجوائے کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو جب وہ واپس آتے ہیں تو انسٹیڈ آف بینگ مور پروڈکٹیو وہ زیادہ لیتھارجک, زیادہ لیزی, زیادہ سست اور لیس پروڈکٹیو ہو جاتے ہیں. تو اس لیے دونوں پرسپیکٹیو چیک کیے جاتے ہیں کہ کیا ٹریننگ نے کچھ کنٹریبیوٹ کیا پازیٹیولی یا نیگیٹیولی. آبویسلی موسٹ پروبیبلی پازیٹیولی. تو پرفارمنس اپریزل, پرفارمنس کو اسیس کیسے کرتے ہیں. پرفارمنس اپریزل مینس اسیسمنٹ. اسیسمنٹ کیسے ہوتی ہے. Review employee past productive activities to evaluate the contributions they have made toward training سے پہلے جو ان کا contribution تھا وہ کیا تھا, اور یہ مینجمنٹ سسٹم کے آبجیکٹیوز میں کی طرف کتنا آبجیکٹیو اچیومنٹ کی طرف تھا. اب جب کہ وہ ٹریننگ مکمل کر کے آیا تو اب آبجیکٹیو کی اچیومنٹ میں اس کا کتنا کنٹریبیوشن ہے. Provide feedback to employees about their productivity اینڈ کوالٹی, ان کو بالکل فیڈ بیک دینا چاہیے اور ان سے فیڈ بیک, ان کے فیڈ بیک کو ٹاپ اور باٹم دونوں
مینجمنٹ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، اور باقی لوگ جن ٹریننگ کے لیے جن کو انسینٹیو دینا ہے ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے۔ میتھڈز آف پرفارمنس اپریزل، یہ کئی طریقے ہیں۔ ریٹنگ اسکیل ہو سکتے ہیں، امپلائی کمپیریزنز ہو سکتا ہے، سملر ود ٹریننگ اینڈ وداؤٹ ٹریننگ۔ دو امپلائی ہے، ایک نے ٹریننگ لی ہے دوسرے نے نہیں لی، دونوں کے کام کو کمپیئر کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کس کا کتنا کنٹریبیوشن ہے۔ فری فارم ایسے کے اوپر ایک ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کریٹیکل فارم ایسے، یہ بھی ایک پروسیجر ہے، اس کی ڈیٹیل ڈسکرپشن جو ہے وہ دی ہوئی ہے، تو یو کین ریڈ فرام ہیئر۔ اس کے بہرحال یہ ہر کنٹری میں، ہر آرگنائزیشن میں اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے ایویلیویٹ کرنے کا۔ وائی یوز پرفارمنس اپریزل؟ پرفارمنس اپریزل کیوں کرنی چاہیے، یہ ایک کوشچن ہے۔ ڈگلس میک گریگور اس کے بارے میں لکھتا ہے کہ یہ پرفارمنس اپریزل اس لیے کرنی چاہیے کیونکہ اٹ پرووائڈ سسٹمیٹک ججمنٹ ٹو سپورٹ سیلری انکریز، پروموشن، ٹرانسفر، ڈیموشنز اور ٹرمینیشن۔ یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ کیا اس کی سیلری انکریز کرنی چاہیے، اس کو پروموشن ملنی چاہیے، اس کو یہاں سے ٹرانسفر کرنا چاہیے دوسرے سیکشن میں یا دوسرے شہر میں، ملٹیپل برانچز ہیں، یا اس کو ٹرمینیٹ کرنا چاہیے کیونکہ ٹریننگ نے بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑا، اس میں کوئی امپروومنٹ نہیں آئی، تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ یہ اپریزل جو ہے ٹیل سبارڈینیٹس ہاؤ دے آر ڈوئنگ اینڈ سجیسٹ نیڈیڈ چینجز ان دیئر بیہیویئر۔ اپریزل سے ہم ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ غلط راستے پہ ہیں، صحیح پہ ہیں، آپ کو کس چیز کی امپروومنٹ کی ضرورت ہے، آپ قابل اصلاح ہیں نہیں ہیں، وہ ساری اپریزل کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوچز اور کونسلز اور امپلائیز کی اور طریقے سے ان کی تربیت کی جا سکتی ہے تاکہ وہ اپنی پرفارمنس بہتر کریں۔ ہینڈلنگ دی پرفارمنس اپریزلس should focus on employee performance and how they have helped attain goals. اس کو دیکھنا چاہیے۔ should focus on how well employee is doing their job without any personal bias. should be accepted to both evaluator and the employee. controversial نہ ہو، appraisal کا جو پروسیجر ہو controversial نہ ہو۔ the point is single point اگر ہم کہیں controversial نہ ہو، دونوں طرف acceptable ہو، اور دونوں کو اور اپریزل کے پروسیجر کو ورکر کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے کہ یہ وہ پیرامیٹرز ہیں جن کی بیس پہ آپ کام کر رہے تھے، اور انہی پیرامیٹرز کی بیس پہ جب آپ کو ایویلیویٹ کیا جائے گا تو یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کا رینک، آپ کی پرفارمنس، آپ کی پروڈکٹیوٹی بہتر ہوئی ہے یا نہیں۔ تو بنیادی پرپز جو ہے وہ پروڈکٹیوٹی فوکسڈ ہے ٹریننگ جو ہے۔ ویکنیسز کیا ہے؟ شارٹ ٹرم ریوارڈ پنشمنٹ پروسیس، پیپر ورک انوالو ہے، انفیئر اور سم ٹائم بائس پروسیس آر یوزڈ، نیگیٹو ریسپانسز فرام دا امپلائی، بعض اوقات کہ ان کو کیوں چیک کیا جا رہا ہے، کیوں ان کو ایویلیویٹ کیا جا رہا ہے، بار بار ان کی پروڈکٹیوٹی پہ کیوں نظر رکھی جا رہی ہے، تو بعض اوقات یہ اتنا خطرناک ہوتا ہے، اتنا مطلب کمبرسم ہوتا ہے اور اتنا اریٹیٹنگ ہوتا ہے ورکرز کے لیے کہ وہ اپریزل کو پسند نہیں کرتے۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کا لیکچر اس لحاظ سے بہت انٹرسٹنگ تھا۔ لیٹ us now compose and sum up what we have studied today. ہم نے آج کے لیکچر میں کیا سیکھا؟ آج کا لیکچر جو تھا وہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے اوپر تھا۔ ہیومن ریسورس مینجمنٹ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے۔ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہیومن ریسورس جو ہے لیبر سے کیا مراد ہے۔ ہیومن ریسورس مینجمنٹ دراصل لیبر سے ریلیٹڈ ایک بہت بڑا ایریا ہے، ایریا آف اسپیشلائزیشن ہے، جس میں ہم ایک لیبر مارکیٹ سے ورکرز کو چوز کرتے ہیں، ان کی کوالیفیکیشن اور سکل کے مطابق ان کو جاب دیتے ہیں، اور پھر
اس کو اپنے سسٹم کا حصہ بنا کے مور پروڈکٹیو، ہائیلی پروڈکٹیو ہم بناتے ہیں، اور پھر ان کے اندر ایک اونرشپ کا کانسیپٹ پیدا کرتے ہیں. یہ ایک سمری ہے آج کے لیکچر کی. اور ہم نے ڈیٹیل میں کیا کچھ ڈسکس کیا؟ ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ ہیومن ریسورس کسے کہتے ہیں، اور اپروپریٹ اور ان اپروپریٹ ہیومن ریسورس کون سے ہوتے ہیں. ان اپروپریٹ ہیومن ریسورس نکمے لوگ، اور اپروپریٹ ہیومن ریسورس جو ہائیلی پروڈکٹیو اور کنٹریبیوٹری ہوتے ہیں، جن کا ویلیو ایڈیشن زیادہ ہوتا ہے. ہیومن ریسورس کا پروسیس کیا ہے؟ وہ ہے ریکروٹمنٹ، سلیکشن، ٹریننگ اینڈ پرفارمنس اپریزل. یہ ہم نے پڑھا، یہ آپ کو فنگر ٹپس پہ ہونا چاہیے. ریکروٹمنٹ، سلیکشن، ٹریننگ اینڈ ہیومن ریسورس اینڈ اپریزل، پرفارمنس اپریزل. سو ریکروٹمنٹ، سلیکشن، ٹریننگ اینڈ پرفارمنس اپریزل، ان کو ہم نے ڈیٹیل سے کیا. ریکروٹمنٹ پروسیس کو ہم نے ڈسکس کیا کہ کس طرح ایک انورٹڈ پیرامڈ جو ہے اس میں کام کرتی ہے. ہم ایک بہت بڑے بیس سے ایک کرائیٹیریا یوز کرتے ہیں، ایک ٹیسٹ یوز کرتے ہیں، ان کو شارٹ لسٹ کرتے ہیں، پھر فردر کرائیٹیریا یوز کر کے فردر شارٹ لسٹ، اور اینڈ پہ ہمیں ایک بیسٹ کمبینیشن مل جاتا ہے 1:1 کی بجائے ہمیں 1:2 یا 1:3 کی ریشو سے، اور پھر الٹیمیٹلی ہم 1:1 یعنی 1 جاب 1 پرسن الٹیمیٹلی یہ ایک کمپلیشن کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے، اور الٹیمیٹلی سلیکشن پروسیس از کمپلیٹڈ. سلیکشن کے بعد جب وہ اس کو ٹریننگ کس قسم کی؟ آن دی جاب ٹریننگ اور ارلی ٹریننگ ایٹ دا ٹائم آف جوائننگ، تاکہ وہ آرگنائزیشن کے سسٹم کو سمجھ لے اچھی طرح. اس لیے ٹریننگ کی جاتی ہے تاکہ وہ رننگ سسٹم کے اندر اپنے آپ کو اڈاپٹ کر لے، تاکہ وہ یہاں کی پریکٹسز، یہاں کے نارمز، یہاں کے ریگولیشنز کو اچھی طرح سمجھ لے، اور اس کو پتہ لگ جائے کہ اس نے کیا کرنا ہے اور کن چیزوں سے اس نے اوائڈ کرنا ہے. یہ ٹریننگ. پھر ٹریننگ از اے کنٹینیوس پروسیس. ٹریننگ مٹیریل ہم نے ڈسکس کیا، اس میں کیا کیا ٹاپکس ہونے چاہیے. مثلاً آپ نے دیکھا کہ جو ہم نے ٹریننگ مٹیریل یہ جو ہے سلیکشن ٹولز جو ہیں وہ ڈسکس کیا. ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ، اچیومنٹ ٹیسٹ، ووکیشنل انٹرسٹ ٹیسٹ، پرسنالٹی ٹیسٹ، یہ ہم نے ڈسکس کیا. اور پھر یہ ٹریننگ ان ڈفرینٹ ایریاز، ایک پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کی ٹریننگ کے لیے کیا کیا میٹیریل باہر شیئر کیا جاتا ہے اور پاکستان میں جس کا نہ ہونے کے برابر ہے. تو ٹریننگ ٹیکنیکس ہم نے ڈسکس کی. لیکچرز جس میں ہو سکتا ہے، پروگرامنگ ہو سکتی ہے، آن دا جاب سکلز ہو سکتی ہے، کلاس روم ڈسکشن ہو سکتی ہے. ایویلیویٹنگ ٹریننگ پروگرام. ٹریننگ پروگرام کو ایویلیویٹ ہم کس طرح کرتے ہیں؟ تو بنیادی طور پہ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہماری انویسٹمنٹ اس میں بھی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے جن لوگوں نے ٹریننگ ریسیو کی ہے اور جن لوگوں نے نہیں کی، ان دونوں کے درمیان کوئی فرق رہتا ہے ان کی ورک پلیس کے اوپر، یا ان کی پروڈکٹیوٹی ایک جیسی رہتی ہے. پھر ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ جو ایویلیویشن ہے آفٹر ٹریننگ، جس کو ہم کہتے ہیں پرفارمنس اپریزل، یہ چیک کرنے کے لیے کہ ٹریننگ نے کتنا کنٹریبیوٹ کیا، اس کے لیے پرفارمنس اپریزل ٹیکنیک یوز کی جاتی ہیں. تو پرفارمنس اپریزل میں ہم دیکھتے ہیں مختلف انڈیکیٹرز ہیں کہ ہم اس کے ایٹیچیوڈ میں کتنا فرق آیا، اس کی پروڈکٹیوٹی میں کتنا فرق آیا، اس کی روٹین میں، اس کے ڈسپلن میں کوئی significant contribution. The main thing which is compared is productivity. کہ پروڈکٹیوٹی میں ٹریننگ سے پہلے اور ٹریننگ کے بعد کتنا ڈفرنس ہے، پازیٹیو نیگیٹو. پھر اپریزل کا پرپز کیا ہوتا ہے؟ اپریزل کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو یا سیلری انکریز کریں، اس کی پروموشن کریں، اس کو اچھی جگہ ٹرانسفر کریں، اس کو جو اس کی چوائس کے مطابق ہو، یا اس کی ڈیموشن کریں کیونکہ وہ ٹریننگ نے بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑا، ٹریننگ کی وجہ سے بھی کوئی اس کی پروڈکٹیوٹی میں اضافہ نہیں ہوا. سمپلی وہ ٹریننگ پہ گیا، انجوائے کیا، کھایا پیا، اور اس نے واپس آ کے پروڈکٹیوٹی اپنی وہی رکھی، یا بلکہ اس سے فردر ڈیٹیریوریشن ہوئی. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم ٹریننگ کی جو پرفارمنس اپریزل
کی ویکنیسز جو ہم نے ڈسکس کی. پرفارمنس اپریزل کی سب سے بڑی ویکنیس یہ ہے کہ یہ ایک شارٹ ٹرم ریوارڈ ہے. ٹریننگ لی, اس کو اپریز کیا, چیک کیا, اور پھر اس کا بونس یا اس کا ریوارڈ جو ہے وہ ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا. ایک ریوارڈ پنشمنٹ پروسیس ہے. پیپر ورک اس میں انوالو ہے. بائس پروسیس ہو سکتے ہیں اور نیگیٹو رسپانسز فرام دا امپلائی آ سکتا ہے اس کے بارے میں. تو اسٹوڈنٹس, یہ آج کا لیکچر تھا. تھینک یو ویری مچ فار اٹینڈنگ دا ویڈیو لیکچر فرام کامسیٹ انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی, دی ورچوئل کیمپس اسلام آباد. See you again in the new lecture with a new topic and new area of discussion. Allah Hafiz.